बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अगर तुम और मैं फौज के खिलाफ हैं तो इस मुल्क में फौज के साथ कौन है? अगर तुम और मैं फौज के खिलाफ हैं तो इस मुल्क में फौज के साथ कौन है? ये फवाद चौधरी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं कि मुझे शेख रशीद साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर तुम और मैं फौज के खिलाफ हैं तो इस मुल्क में फौज के साथ कौन है। अब पूरा पाकिस्तान जानता है शेख रशीद साहब को कि वो अपने मुंह से बताते हैं मैं तर्जुमान हूँ, मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ। फिर वो ये भी कहते सब पैदावार हैं, लेकिन मैं तर्जुमान हूँ। और फौज के बारे में जिस तरह से शेख रशीद साहब ख्यालात का इजहार करते हैं, फवाद चौधरी साहब फौज के बहुत बहुत करीब और सहाफ़ी खासतौर पर इस बात को जानते हैं। वो फवाद चौधरी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हैं और उनसे फिर सवाल पूछा जाता है इस बात की बात कि आपका अब भी फौज से राब्ता है? वो कहते हैं नहीं जी, अब क्या राब्ता होना, मार मार के हशर कर दिया उन्होंने। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि एक सवाल नहीं हुआ, गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी पुलिस ने की, बंदा पुलिस की गिरफ्तारी के बाद लॉकअप में होता है या अगर अदालती कार्रवाई का नतीजा आ जाए तो फिर जेल में होता है। वो कहते हैं वहां से निकाल कर ले जाया जाता और ले जाने के बाद फिर पूरी रात तशद्दुद किया गया, मारा गया, करंट लगाया गया, एक सवाल नहीं पूछा। ये फवाद चौधरी साहब तमाम चीजें बयान कर रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने जो बातें की हैं उन बातों को अगर आप इस इंटरव्यू में देखें तो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद फवाद चौधरी साहब क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का मेंबर होने के बावजूद उस वक्त ना अदालत ने नोटिस लिया, ना सुप्रीम कोर्ट बार खड़ी हुई। आज जब अतहर मिनल्लाह कहते हैं कि जिन हालात में इंतखाबात हुए वो उन्हीं हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं और कह रहे थे बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, बंदे उठाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है, पार्टी तोड़ी जा रही है। फवाद चौधरी साहब आगे लिखते हैं, बंदयाल और फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंसूर अली शाह और दीगर जजों को पूरी इमारत दोबारा खड़ी करना होगी। ये फवाद चौधरी साहब के इस वक्त ख्यालात हैं अपने इंटरव्यू के क्लिप्स जो शेयर हो रहे हैं उन पर रिएक्शन करते हुए। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की रिहाई मेरी दरखास्त पे हुई थी। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया 9 मई को। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज गायब हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की सीसीटीवी फुटेज गायब होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पहले उस पर बरहमी का इजहार किया, बंदा कोर्ट के अंदर से शीशे तोड़ के कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर आमिर फारूक साहब ने कहा गिरफ्तारी जायज है, ये फैसला आ गया। फवाद चौधरी साहब खुद सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फवाद चौधरी साहब ने वहां पर दरखास्त दी। फवाद चौधरी साहब की अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कोई सिचुएशन उस वक्त थी नहीं, लेकिन फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के लिए फिर वहां हमने पुलिस को तैयार देखा, अदालत में मौजूद हैं, नहीं आ रहे हैं। और इमरान खान साहब जो फिर अदालत ने वो जिस पे गुड टू सी यू हुआ था, बड़ा रोना आया था मुस्लिम लीग नून वगैरह को, हालांकि बताया गया कि बंदा साहब की आदत है, सबको गुड टू सी यू कहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई जो थी वो उसी दरखास्त पर हुई जो फवाद चौधरी साहब की दरखास्त थी। मगर वो कहते हैं कि क्या हुआ उस रोज 10 मई 2023 फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट आए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी जायज करार देने वाले हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर की। फवाद चौधरी ही की दरखास्त पर अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर रिहा करने और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म दिया। फवाद चौधरी को पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई तक गिरफ्तारी से रोक रखा था, लेकिन इसके बावजूद वो कई घंटे सुप्रीम कोर्ट में रुकने और दरखास्त दायर करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट से निकलते ही गिरफ्तार कर लिए गए। फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अदालती हुक्म था। इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती हुक्म रखा जूते की नोक पर और फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट का अमला और सुप्रीम कोर्ट की पुलिस भी फवाद चौधरी को बार बार इमारत से बाहर जाने का कहती रही। यानी बंदा अदालत में, हमने जरताज गुल साहबा का केस देखा था, अदालत में है तो अदालत में है, और फिर चीफ जस्टिस साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये तो हुक्म मैं दूंगा कि ये नहीं गिरफ्तार हो सकती, बेटी है। अब फवाद चौधरी साहब के लिए अदालत का हुक्म मौजूद है, बंदा गिरफ्तार नहीं हो सकता और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये
اسلام آباد میں تو ہم نے بار بار اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں اور ہم نے عدالت کا جملہ سنا. مجھے وہ جملہ نہیں بھولتا کہ اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, اگر آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. اس کو پروسیس کریں کہ آپ کی عدالت یہ جملہ کہہ رہی ہے, سوچیں اس کو, یہ آپ کی عدالت کہہ رہی ہے جملہ. تو فواد چودھری پریس روم میں بھی موجود رہے, سپریم کورٹ بار کے آفس میں بھی, اور گرفتاری کے بعد جو سلوک ہوا وہ فواد چودھری صاحب نے پھر بیان کر دیا کہ مجھ پر بہیمانہ تشدد ہوا. اب چونکہ یہ ہو چکا ہے تو میں اس لیے اب یہ بتا دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب سے بیچ میں کئی بار خبر کے سلسلے میں کسی معاملے پر پارٹی میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے, بندہ خبر کے لیے رابطہ کرتا ہے, تو بطور صحافی میں نے خبر کے لیے رابطہ کیا اور فواد چودھری صاحب نے تشدد کے بارے میں, جو ٹھیک ٹھاک تشدد ہوا اس کے بارے میں کچھ بتایا. تو میں نے کہا فواد بھائی انٹرویو دیں, تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ نہیں, انٹرویو وقت آنے پر ابھی نہیں, انٹرویو دینا ہے, یہ انہوں نے بتا دیا. اور میں نے پھر کہا, میں نے کہا ایک اور چیز بتائیں کہ معلوم گرفتاری, بندہ گرفتار ہوا اس تھانے میں ہے, اس جیل میں ہے, تو میں نے کہا معلوم گرفتاری پر بھی تشدد ہوتا ہے, گمشدگی پر تو تشدد ہوتا ہے. تو ممکن ہے فواد چودھری صاحب کو لگاؤ کہ یار میں اس کو بتا رہا ہوں مجھ پہ تشدد ہوا ہے, کیسا آدمی ہے یہ, شک کر رہا ہے. تو کہنے لگے بہت ہوا ہے, بتائیں گے آپ کو بہت ہوا ہے. تو آپ فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, یہ فواد چودھری صاحب نے بتا دیا ہے. اب فواد چودھری صاحب جو چیزیں بتا رہے ہیں اس وقت کہ بندیال صاحب کا کردار تھا, مجھے سپریم کورٹ سے گرفتار کروانے میں بندیال صاحب کا کردار تھا. اب محسن نجات صاحب بتا رہے ہیں نا, جن کی بات کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب, کہ مجھے باقاعدہ فواد چودھری صاحب کو کہا گیا باہر نکلیں, باہر جائیں, عدالت سے باہر جائیں. یہ فواد چودھری صاحب کے ساتھ مسلسل ہوا. پھر فواد چودھری صاحب نے پارٹی کی موجودہ قیادت پر بھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا تعلق عمران خان کے ساتھ ہے, باقی لوگوں کو تو ہم نہیں جانتے یا عمران خان بھی نہیں جانتے. اور انہوں نے شبلی فراز صاحب پہ, انہوں نے کہا اپنے گھر میں رہے, اور پھر اس کے بعد آ کر سینیٹ میں سنبھال لیا. شیر افضل مروت صاحب پہ انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا مروت صاحب کو اس سے پہلے عمران خان صاحب نہیں جانتے تھے, مروت صاحب بھی عمران خان صاحب کو نہیں جانتے. اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت بھی جو قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کی رہائی میں پرابلم ہے. اور یہ اس وقت رؤوف حسن صاحب پہ بہت تنقید کی فواد چودھری صاحب نے. تو رؤوف حسن صاحب پہ جو تنقید ہے اس میں تھوڑا سا فواد چودھری صاحب کو روم دینا چاہیے, وہ جو ان پہ حملہ ہو گیا اس کے بعد ذرا سا روم بنتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کہیں اور سے کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, یہ شک پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ, بہت بیسک لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بہت سے لوگوں پر کرتے ہیں کہ یہ وہ باتیں کر لیتے ہیں جو ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا, اور جو باتیں ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا وہ باتیں کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا, اور ہم اف بھی کرتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, وہ یہ باتیں اب بتا رہے ہیں. تو فواد چودھری صاحب نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف نے فوج سے رابطے منقطع کر کے غلطی کی, تلخیاں ختم کرنے کے لیے پہلا قدم فوج کو لینا ہوگا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر آج پیر پگاڑا, شیخ رشید, فضل الرحمان, پرویز الہی جیسا آدمی, پرویز الہی صاحب وہ تھے جنہوں نے پرویز مشرف کے لیے کہا تھا وردی میں 10 بار منتخب کروائیں گے, وہ کہتے ہیں اگر یہ سب بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے تو پھر موجودہ پالیسی کے ساتھ نہیں ہے تو پھر کون ساتھ ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کی خواہش ہے کہ عمران خان جیل سے باہر نہ آئے, عمران خان جیل سے باہر ہو گئے تو یہ لوگ تو بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. اور میں نے آپ سے پہلے بھی رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ رؤوف حسن صاحب یہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں اور عمران خان کو جا کر جو بتایا گیا فواد چودھری صاحب کے حوالے سے, اس کی سب سے بڑی ریزن کچھ اور نہیں, سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب والی ذمہ داری فواد چودھری صاحب اس سے زیادہ انجام دیتے تھے, اب بھی دے رہے, پوزیشن نہ ہونے کے باوجود بھی انجام دے رہے ہیں. تو رؤوف حسن صاحب فارغ ہو جائیں گے اس سے, یہ میں نے آپ سے بار بار عرض کیا تھا. تو یہ سچویشن ہے اس وقت, اور فواد چودھری صاحب نے یہ انٹرویو دے کر سب کچھ بتا دیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, جو میں الیکشن نہیں لڑ سکا, مجھے جج صاحب نے معافی کا پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ میرے اوپر بہت دباؤ تھا, اور مجھے یہ بھی مشورہ دیا کہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر نہ کریں کیونکہ آپ کا نام لسٹ میں ہے, آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. فواد چودھری صاحب نے انٹرویو میں یہ بھی بتا دیا. تو یہی بات تو اطہر من اللہ صاحب, دیگر جج صاحبان, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے رکھ رہے تھے, یہ تمام باتیں. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس سہولت کاری میں جو اس وقت ہو رہی ہے ایک کردار
اب فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں, دیگر رہنما بتا رہے ہیں, عدالت میں جج صاحبان ان حالات پہ سوال کر رہے ہیں جن میں ہوا تھا الیکشن, اور قاضی صاحب کہتے ہیں میں اس پر بھی نہیں بولنے دوں گا, باقاعدہ بولنے نہیں دوں گا, عدالت ڈکٹیٹرشپ ہے, بولنے نہیں دوں گا. تو یہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار دیکھا ہے, عجیب و غریب ہے یہ کردار. فواد چودھری صاحب نے ایک کام اچھا کیا, یہ انٹرویو ظاہر ہے کہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا پاکستان کے کسی چینل پہ چل سکتا تھا, تو جہاں عثمان ڈار کا انٹرویو کرنے والے بیٹھے ہوں, جہاں صداقت عباسی کا انٹرویو کرنے والا عادل شاہ زیب بیٹھا ہو, کامران شاہد جیسا بندہ بیٹھا ہو, جہاں منیف فاروق کی جو حالت شیخ رشید کے اب کے بیانات نے کر دی ہے, ایسے لوگ بیٹھے ہوں, سلیم خان صافی صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہوں جو اس کو بنی گالہ کے ایک ملازم کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے, یہ وہاں فواد چودھری صاحب کا انٹرویو چلتا. منیف فاروق نے ایک انٹرویو اور کیا تھا, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, مونس الہی کا, اور وہ ٹویٹ کر دیا تھا. جب وہ ٹویٹ کر دیا تو پھر وہ کیسے چل سکتا تھا. تو منیف فاروق کا جو کردار ہے وہ بھی سامنے آ گیا. اگر ان لوگوں کو فواد چودھری ان میں سے کسی کو انٹرویو دیتے, مجھے دے دیتے, میں نے کہا تھا, فواد صاحب نے کہا کہ بعد میں, تو کیا ہوتا, جنرل امجد شعیب صاحب کا انٹرویو سیاست.pk سے ڈیلیٹ ہو گیا, مجھے انٹرویو دے دیتے, میں ڈیلیٹ کر دیتا. ہم میں سے کوئی بھی اس کے بعد وہ انٹرویو ڈیلیٹ کر دیتا. تو فواد چودھری صاحب نے یہ انٹرویو وائس آف امریکہ کو دیا, یہ ایک ٹھیک کام ہے. اور فواد چودھری صاحب نے انٹرویو کے بعض حصوں میں جہاں حقائق بیان کیے ہیں زبردست, لیکن جہاں ان کی اپروچ میں اب بھی انہیں لگتا ہے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, فواد چودھری صاحب نے اس پر بھی بات کی ہے. اور فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ایک بڑا مناسب انٹرویو, بہت مناسب, میں اس کے لیے ورڈ مناسب یوز کروں گا, بہت مناسب انٹرویو فواد چودھری صاحب کا یہ. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کردار کی میں بات کرتا, علی کاظم خان صاحب جو ڈیلی ٹائم کی خبریں نکالتے ہیں, لیڈز نکالتے ہیں بہترین, اور سی پی این ای کے پریزیڈنٹ اور اب بھی ایک بہترین صحافی رہنما, علی کاظم خان صاحب نے ایک عدد ٹویٹ کیا, اور ٹویٹ کر کے انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات کی. وہ کہتے ہیں مخصوص سیٹوں کا کیس اور قاضی فائز عیسیٰ, آئندہ سے جسٹس فائز عیسیٰ کو ایڈوکیٹ فائز عیسیٰ لکھا اور پڑھا جائے. قاضی صاحب کی ایکسٹینشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ آئین کے خلاف حالت جنگ میں ہیں, اور عموماً حالت جنگ میں قیادت تبدیل نہیں کی جاتی. میرا جسم میری مرضی کے مصداق فائز عیسیٰ بھی میرے فیصلے میری مرضی کی تحریک شروع کر سکتے ہیں. باقی معزز ججز کے وکلا کو پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے اور مداخلت کے ذریعے فائز عیسیٰ نے ثابت کیا کہ وہ آج بھی مزاحمتی کردار ہیں. وکیل نالوں بہتر جج کر لیا جائے, اس پنجابی اخان کی مثال بننے پر اور ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہنے پر فائز عیسیٰ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. ایسی عزت نصیب والوں کو ملتی ہے. پھر انہوں نے لکھا, اور آخر میں ہر اس مرد و زن پر اللہ کی کروڑ لعنت جو کسی منصف کو برا کہے, اور ہر اس کی نسل پر تا قیامت اللہ کی لعنت جو کسی برے کو منصف کہے. تمام شد. یہ علی کاظم خان صاحب کا ٹویٹ ہے. تو میں نے اس کو ٹویٹ آف دا ایئر کہا. بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے. کل پرسوں 2 سے 3 دن میں ایک فیصلہ آ جائے گا. اس فیصلے میں مخصوص نشستیں واپس مسلم لیگ نون کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو, ایم کیو ایم کو مل سکتی ہیں. 2/3 اکثریت ان کے ہاتھ آ سکتی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع مل سکتی ہے. تو بار بار گھس دیا اس جملے کو کہ ان کو اس کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ سیدھا مفادات کے ٹکراؤ کا کیس تھا, لیکن بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد جو انہوں نے اس کیس کے ساتھ کیا پوری دنیا نے دیکھا. تو ظاہر ہے کہ جب سامنے سکندر سلطان راجہ کا وکیل بول رہا تھا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس کو دیگر ججز کے سوالات سے بھی بچا رہے تھے. اور جب ان کے سامنے وکیل تھے فیصل صدیقی صاحب, ان کے سامنے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے, تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سامنے ان کی بہو موجود ہے, اور وہ خود ایک ساس کے کردار میں موجود ہیں. میری رائے میں وہ جس طرح سے ان کا حشر کر رہے تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو عجیب و غریب ہے جو یہ کردار ہے, اور یہ کردار صرف اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ 2/3 اکثریت ایکسٹینشن جتنی تو نہیں ہے. یہ 2/3 اکثریت مل جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جو جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی, میثاق جمہوریت,
یہ جماعتیں کیا کردار ادا کر رہی ہوں گی؟ یہ جماعتیں اب بھی ایک بندہ باہر نکلے، ڈنڈے مارو، دفعہ 144 لگاؤ، گرفتار کرو، گاڑی میں اٹھا کے ڈالو، پولیس کا استعمال کرو، گھروں پہ پولیس بھیجو، بندے گرفتار کرو، یہ کردار ہے ان حکومتوں کا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ لوگ کیا مجھے، آپ کو، ہماری بنیادی جمہوری آزادی دینے والے حکمران ہوں گے؟ بالکل نہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔